अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब हम अपने मेज़बान के घर वापस पहुँचे तो शाम की अज़ान क्या नमाज भी हो चुकी थी। ईशा की नमाज के बाद हम कमांडर अब्दुल हक के कमरे में चले गए। ज़मीन पर बिछी प्लास्टिक की चटाई के ऊपर उसने अपना बिस्तर लगाया हुआ था, बल्कि मेहमानों के 2 कमरों के अलावा हमने वहाँ चरपाई नहीं देखी थी। तमाम ज़मीन पर ही बिस्तर लगाकर सोते थे। आ जाए भैया। इजाज़त मांगने पर उसने फ़ौरन हमें अंदर बुला लिया। उसके हमरा एक और आदमी भी मौजूद था जिसे हम नहीं जानते थे। अस्सलामु अलैकुम। अंदर दाखिल होते ही हम सलाम कहकर नीचे चटाई पर बैठ गए। ठीक है तारिक, आप फ़िलहाल जाएं, बाद में बात करते हैं। मैं फ़िलहाल मेहमानों से थोड़ा गपशप करना चाहता हूँ। और तारिक नामी आदमी सर हिलाता हुआ रुखसत हो गया। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। सुनाए ज़ीशान साहब, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? मैंने जवाबन कहा, अभी तो शुरू भी नहीं किया। मेरे लायक कोई हो तो हुक्म करो। उसने खलूस भरे लहजे में पूछा, आपसे थोड़ी मालूमात लेना थी। मैंने अपने मतमा नज़र की तरफ कदम बढ़े। उसने कहा, बेझिझक होकर पूछें, कबील खान के साले खास्ता गुल को जानते हैं आप? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, देखा हुआ है, एक बार मुलाकात भी हो चुकी है। काफ़ी चलता पुर्जा है। दिखने में कैसा है? मैंने अगला सवाल पूछा। छोटी दाढ़ी, बारीक मूछें, लंबे घुंघरियाले बाल, गदमी रंगत, दरमियानी कद, नीली आँखें, तंग पेशानी, सडोल जिस्म, ऊंची नाक। काफ़ी है। मैंने हंसते हुए उसे रोका। मैंने रिश्ता नहीं कराना, बस इतना हो कि 2-3 आदमियों में उसकी पहचान कर सकूं। अब्दुल हक ने पूछा, वैसे उसके बारे मालूमात की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मैंने जवाब दिया, सुना है उसे कबील खान के बारे मुकम्मल मालूमात होती हैं। कुछ कह नहीं सकता। असल में हमें कबील खान के बारे जानने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो क्या कहते हैं कि जिस गाँव न जाना हो उसका रास्ता पूछने से क्या हासिल? सही कहा। खामोश बैठे सरदार ने पुरजोर अंदाज में इसकी तईद की थी। हम घंटा भर मजीद कमांडर अब्दुल हक से गप करने के बाद उससे इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गए। सुबह नाश्ता करते ही हम हथियारों समेत घात लगाने की जगह की तरफ बढ़ गए। अब्दुल रशीद बेडनी के घर से पहले तो हमने कबील खान की हवेली का रुख किया, क्योंकि वहीं हवेली के साथ बने हुए एक खुले अहाते में उसकी काले रंग की डबल केबिन खड़ी होती थी। हम पहले भी उस गाड़ी को देख चुके थे, लेकिन आज मजीद एक नज़र डालकर पहचान यकीनी बनाना चाहते थे। खास्ता गुल के बारे हमें यही मालूम हुआ था कि वो 10-11 बजे के बाद ही कहीं अंगूर अड्डे की तरफ रवाना होता है। हमने जो जगह मुंतखब की थी, आलाम खेल गाँव से वहाँ तक पैदल तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे। एक नज़र काली डबल केबिन का जायजा लेकर हम गाँव से बाहर आ गए। जाते हुए हमने मगरब की तरफ मौजूद पहाड़ी का रुख किया और फिर पहाड़ी के दामन से मतलूबा मकाम तक इस तरह गए कि किसी को हमारे उस जानब जाने के बारे पता न चले। इस मकसद के लिए हम सड़क से हटकर चलते रहे। इसी वजह से हमें 2 घंटों से ज़्यादा वक्त लग गया था। वहाँ पहुँचते ही मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ी। 10 होने को थे। अगर खास्ता गुल 10 बजे भी घर से निकलता तब भी उसे वहाँ तक आधा घंटा तो लग जाना था, जबकि हमें तैयारी के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा वक्त दरकार नहीं था। हमने घात के लिए जो जगह मुंतखब की थी वहाँ एक ख़तरनाक मोड़ मौजूद था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बगैर किसी शक के वहाँ बिल्कुल आहिस्ता हो जाना थी। अपने लिए मैंने रोड की दाएं जानिब मौजूद एक टेकरी पसंद की थी, जहाँ से उस मोड़ का फासला 100 गज से ज़्यादा नहीं बनता था। सरदार बाएं तरफ की ढलान पर मौजूद था, उसका भी मोड़ से फासला तकरीबन मेरे जितना ही बनता था। मेरा काम गाड़ी के टायर को निशाना बनाना था, इसके बाद वो तीनों हमारे निशाने पर होते। हमने रोड की दोनों जानिब मोर्चा संभाला हुआ था, इसलिए उनके भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। राब्ते के लिए हमारे पास यही काम मौजूद था। बाकी खास्ता गुल के बारे यही मालूम हुआ था कि वो गाड़ी खुद ही ड्राइव किया करता है और 2 मुहाफ़िज़ गाड़ी की बाड़ी में बैठे होते हैं, इसलिए खास्ता गुल को पहचानना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। यूँ भी हम अब्दुल हक से मुफस्सल तौर पर उसका हुलिया मालूम कर चुके थे। खास्ता गुल की काली डबल केबिन करीबन 11 बजे नमदार हुई थी, लेकिन उसके हमरा 2 और गाड़ियाँ देखकर हमें अपना मंसूबा चौपट होता नजर आया।
تینوں گاڑیاں بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئیں۔ خائصہ گل کی ڈبل کیبن سب سے آگے تھی اور اس میں زیڈ گل کے کہنے کے مطابق اس کے علاوہ 2 ہی آدمی تھے جو ڈبل کیبن کی باڈی میں بیٹھے تھے۔ اس کے پیچھے بھی 2 ڈبل کیبن ہی تھیں اور دونوں گاڑیوں میں کم از کم 10 افراد ضرور موجود تھے۔ ان گاڑیوں کے گزرتے ہی سردار اپنی جگہ چھوڑ کر میری طرف چل پڑا۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ میرے قریب بیٹھ کر اس نے بھی میری طرح چٹان نما پتھر سے ٹیک لگا لی تھی۔ واپس کس لیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تھوڑا انتظار کرو بھیا، شاید واپسی پر وہ اپنے روزمرہ کے مطابق فقط 2 محافظوں کے ساتھ ہی لوٹے۔ جب وہ یہاں سے گئے 3 گاڑیوں میں ہیں تو اکیلا کیسے لوٹے گا؟ میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ باقی 2 گاڑیاں بھی واپس لوٹیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی عبور اڈے جانا ہو اور یہاں سے جاتے ہوئے بس اتفاقی طور پر اکٹھے ہو گئے ہوں۔ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا آگے کو کھسے کر وہ لمبا لیٹ گیا۔ سڑک کی جانب سے ہم آڑ میں تھے۔ اپنے ساتھ ہم سفری تھیلے نہیں لا سکے تھے ورنہ وقت گزاری کے لیے چائے ضرور بناتے۔ رات کی بھرپور نیند کے بعد اس وقت سونے کی حاجت بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی ورنہ 2-3 گھنٹے ہی سو جاتے۔ ہم بس سر کے نیچے پتھر رکھ کر لیٹ گئے۔ سردار کے پاس لیزونا کا خوشگوار تذکرہ موجود تھا۔ وہ امریکہ میں لیزونا کی میت میں بیتے خوبصورت لمحوں کو دہراتا رہا۔ امریکہ میں بھی کسی کی نظر کا مرکز رہا تھا مگر اس کی محبت فقط اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تھی۔ کیپٹن جینیفر ہنسلے جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک تھی۔ لیزونا کا معصومانہ چہرہ بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتا تھا۔ میں اس کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرنے لگا۔ سردار کی باتیں بس میرے کانوں تک ہی رسائی پا رہی تھیں۔ میرے دماغ میں جینیفر کے خیالات گھوم رہے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی میں اس کے متعلق سوچتا میں کسی منطقی نتیجے تک نہ پہنچ پاتا۔ وہ پہلے ہی دن میری جانب متوجہ ہو گئی تھی اور پھر میری ایک بات پر خفا ہو کر وہ مجھ سے چند دن کھینچی رہی تھی، لیکن اس دوران بھی اس کا رویہ کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کا سا رہا تھا۔ مجھے جلانے کے لیے ہندو سنیپر کے ساتھ گھومنا، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا اور پھر صلح کرنے کے لیے بھی اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ 2 بجے کے قریب میں نے سردار کو دوبارہ اپنی جگہ لوٹنے کو کہا جب وہ چنارے اور لیزونا کے مزاج اور عادت میں موجود مماثلت کو اجاگر کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں دوبارہ ملنے پر ہوں گی، اس نے اس انداز میں کہا گویا میں اس کی بکواس سننے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ میں بھی الٹا لیٹ کر انگور اڈے سے آنے والے راستے کو دوربین میں دیکھنے لگا۔ عمدہ اور اعلیٰ دوربین کے باوجود میں زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اونچی نیچی پہاڑیاں دکھاؤ کو محدود کر رہی تھیں۔ 4 بجنے میں چاندی منٹ رہتے تھے جب مجھے خائصہ گل کی کالی ڈبل کیبن پہاڑیوں کے درمیان سے نمودار ہوتی دکھائی دی۔ اکیلی ڈبل کیبن نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اس موڑ کے قریب ہو گئی تھی جہاں ہم موت کے فرشتے کے روم میں ان کے لیے کافی دیر سے لیٹے ہوئے تھے۔ گو ہم میں 2-3 دن تک بھوکے پیاسے ایک محدود جگہ میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس کے باوجود انتظار انسان کو کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر میری شہادت کی انگلی نے ٹریگر دبا کر اس انتظار کا اختتام کیا۔ حرکتی ہدف کو نشانہ بنانا بہت مشکل اور دشوار گزار ہے، لیکن جب آدمی کو لیڈ لینے کا طریقہ معلوم ہو اور اس نے اس کی کافی مشق بھی کر رکھی ہو تو پھر یہ دشوار گزار کام روزمرہ جیسا ہی لگتا ہے۔ گاڑی کی رفتار موڑ کی وجہ سے یوں بھی بالکل آہستہ ہو گئی تھی، اس لیے ڈرائیور کو گاڑی سنبھالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ البتہ ٹائر کے دھماکے سے پہلے ڈریگنیو کے فائر کی آواز نے انہیں چونکا ضرور دیا تھا۔ باڑی میں بیٹھے دونوں محافظوں نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے ہتھیار سنبھالے مگر ان کے نیچے اترنے سے پہلے ایک کے سر سے ڈریگنیو کی گولی پار ہو چکی تھی۔ دوسرے نے جلدی جلدی کلاشنکوف کاک کیا لیکن فائر کرنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہی۔ وہ عقبی پائیدان کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ سر میں لگنے والی گولی نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ چونکہ گرتے وقت اس کا بلائی دھڑ گاڑی کے ٹیل بورڈ سے اوپر گزر گیا تھا اس لیے وہ سر کے بل نیچے گرا۔ خائصہ گل کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ چونکہ اس کے اور میرے درمیان ڈبل کیبن حائل تھی اس لیے وہ میری رینج سے دور تھا اور اسی وجہ سے میں نے مخالف جانب سردار کو بٹھایا ہوا تھا۔
خائستہ گل نے گاڑی کی آڑ لے کر میری جانب اندازے سے فائر کیا، لیکن پہلے برسٹ کے بعد سردار نے اسے دوسری مرتبہ ٹریگر دبانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سردار کی فائر کی ہوئی گولی اسے نامعلوم کہاں لگی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ٹیلی اسکوپ سائٹ میں خائستہ گل کے اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آ گئے تھے۔ سردار پتھر کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے نیچے آنے لگا۔ اس کے گاڑی کے قریب پہنچنے تک میں اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جو ہی وہ گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچا، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور قریباً بھاگتے ہوئے اس طرف جانے لگا۔ میرے قریب پہنچنے تک سردار اس کی زخمی ٹانگ پر اسی کا مفلر لپیٹ چکا تھا۔ ایک نظر ڈال کر ہی میں نے عبدالحق کے بتائے ہوئے حلیے کی تصدیق کر لی تھی۔ میں نے فوراً ٹیل بورڈ کے ساتھ گری ہوئی لاش کو اٹھا کر گاڑی کی باڑی میں پھینکا اور باڑی میں پڑا فالتو ٹائر نکال کر خائستہ گل سے پوچھا، ٹائر تبدیل کرنے کے اوزار کہاں ہیں؟ درد سے کراتے ہوئے اس نے کبھی نشیز کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں فوراً وہ سامان نکال کر ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ اس دوران سردار خائستہ گل پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ میں دائیں بائیں کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ ٹائر تبدیل کرنے میں مجھے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس دوران خائستہ گل نے ایک دو بار سردار کو کوئی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر سردار نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر اس کے بعد تمہارے منہ سے بات نکلی تو بدلے میں کلاشن کوف کی مزل سے بھی گولی نکلے گی، اور وہ لگتی کہاں ہے اس بارے مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد ٹائر کے تبدیل ہونے تک میں نے خائستہ گل کی آواز نہیں سنی تھی۔ ٹائر تبدیل کرتے ہی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہمارے راستے کے بیچوں بیچ ٹھہرنا گویا بالکل ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہاں قریب کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں خائستہ گل سے پوچھ گچھ کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہاں ٹریفک بھی اتنی نہیں چلتی تھی کہ ہمیں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دن بھر میں چند ہی گاڑیاں نظر پڑ جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود راستہ تو راستہ تھا۔ میرے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہی سردار بھی خائستہ گل کی کلاشن کو فرنٹ سیٹ پر پھینک کر خود اس کے ساتھ اگبی جانب گھس گیا۔ میرا یقین کریں بھائی صاحب، مشر ظرف علی خان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا مال سردار قبیل خان نے نہیں لوٹا۔ ہمیں روانہ ہوتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس مرتبہ سردار نے نہ تو اسے ٹوکا اور نہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ قبیل خان کا کام نہیں ہے؟ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سردار قبیل خان کا کوئی کام مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر درایا تھا۔ تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ مشر ظرف علی خان کو تو اپنا مال واپس چاہیے، مجھے تو بادشاہ خان محسود پر شک ہے، وہ اسی طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ خائستہ گل نے ہولے ہولے کراتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش جاری رکھی۔ اس دوران میں نے موڑ کاٹ کر ڈبل کیبن رستے سے نیچے اتار کر نالے میں کر لی تھی، اور پھر اسی طرح نالے کے اندر ہی اندر گاڑی کو آگے لے جاتے ہوئے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا۔ میرا رخ اس وقت تلام خیل سے مخالف جانب تھا۔ جلدی مجھے شرقی جانب سے ایک نالہ اس نالے میں شامل ہوتا نظر آیا۔ میں نالے کی مغربی سمت میں تھا اور اس وقت جنوب مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ گاڑی کو نالے کے چھوٹے پانی سے گزار کر میں شرقی نالے میں گھس گیا۔ ان دونوں کی گفتگو جاری تھی۔ بے شک بادشاہ خان مسعود اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس سے مشر ظرف علی کی بات ہو چکی ہے۔ وہ واضح انکار کر رہا ہے، بلکہ ہر قسم کا اعتبار دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہوئے بولا، میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کا کام ہے، البتہ سردار قبیل خان کی طرف سے میں ہر ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ سردار اتنے چھوٹے کام کے لیے اپنے ساکھ اور عزت کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو تمہاری نظر میں یہ چھوٹا کام ہے؟ سردار نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ دیکھیں بھائی، مجھے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ 20-25 کلاشن کوفیں، 3-4 ہزار کلاشن کوف کی گولیاں اور تھوڑا سا ہی ایک پلوز بارود تھا۔ اب آپ خود انصاف کریں، کیا سردار قبیل خان اس کے لیے مشر ظرف علی خان سے دشمنی کا بیج بو سکتا ہے؟ سردار نے پوچھا، تمہیں یہ تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی؟ ہم سوئے تو نہیں ہیں بھائی جان، یوں بھی اس طرح کی باتیں کہاں چھپی رہ سکتی ہیں؟ میں نے گاڑی درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف موڑ دی۔ یوں بھی اس علاقے میں نالوں اور درختوں کی پہاڑوں ہی کی طرف بہتات ہے۔ درخت بھی ایسے جو سدا بہار ہیں، سارا سال سرسبز ہی رہتے ہیں۔ گاڑی روک کر میں باہر نکلا اور پہلی بار زبان کھولتے ہوئے خائستہ گل کو مخاطب ہوا۔
تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قبیل خان کی ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے معلوم ہے؟ بالکل۔ اپنے خوش کونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہوں کہہ کر میں نے سردار کو اسے باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی مضروب ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا۔ سردار نے دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑا اور بے رحمی سے باہر گھسیٹ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ مسخ ہونے لگا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے اس کی ٹانگ میں یقیناً غضب کا درد اٹھا ہوگا، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اب زرولی کے ذکر کو بھاڑ میں ڈال کر ہم کام کی بات کر لیں۔ میں اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے ٹانگ میں اٹھنے والے شدید درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارے دل میں اس کے لیے رحم کی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ وہ وطن دشمنوں کا اعلی کار ہونے کے ساتھ معصوم لوگوں کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ایسے لوگ کسی رحم اور کسی ہمدردی کے حقدار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسوں کو مرتے وقت میری ٹریگر کو دبانے والی انگلی کبھی نہیں کانپی تھی۔ ویسے خان صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اس کے زخم پر زوردار مکہ رسید کروں تو کیا یہ برداشت کر لے گا؟ میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ جوان آدمی ہے، اسے مکوں اور لاتوں کی کیا پرواہ؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے تو نہیں یقین، چلو مار کر اپنا شک دور کر لو۔ سردار نے مجھے دعوت دی۔ وہ منت بھرے لہجے میں ہکلایا، خدا کے لیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے اور تم مزید تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو ہائے وائی کو چھوڑو اور میرے چند سوالوں کے جواب دو، شاید ہماری ایک اور گولی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ مشر زرولی بھاڑ میں گیا تمہارا مشر یار، تمہاری سوئی پھر اسی مشر پر آن ٹکی ہے۔ تو تم مشر زرولی؟ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے مشر زرولی کے الفاظ نکلتے ہی میں نے ایک ہلکا سا مکہ اس کے زخم پر جڑ دیا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اب اگر تمہارے منہ سے کسی مشر وشر کا نام نکلا تو اگلا مکہ اتنا آہستہ نہیں ماروں گا۔ میں نے سخت الفاظ میں اسے تنبیہ کی۔ اس مرتبہ وہ چہرے پر اذیت بھرے تاثرات سجے، کوئی جواب دیے بغیر خاموش رہا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ قبیل خان سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے سوالوں کی ابتدا کی۔ آپ کو سردار سے کیا کام ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی راگنی الاپی۔ اس مرتبہ میں نے اس کی مضروب ٹانگ پر پہلے سے بھی تھوڑا زور سے مکہ جڑ دیا۔ ہائے مر گیا! اس کے منہ سے زوردار چیخ خارج ہوئی تھی۔ آہستہ گولی آخری تنبیہ تھی۔ اس کے بعد جو پوچھا جائے اس کا جواب دو۔ کیوں، کیا، کیسے کو چھوڑ دو، بس میرے سوالوں کے جواب دو، ورنہ پوچھ گو چھوڑ کر مجھے تمہارا دماغ جگہ پر لانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات ہے؟ منہ سے کچھ کہے بنا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو جو پوچھا ہے اس بارے کچھ پھوٹو نہ۔ وہ جلدی سے بولا، سردار اس وقت انگور اڈے میں اپنے خاص ٹھکانے پر ہے، شاید 2-3 دن مزید بھی وہیں رہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنا خاصہ گولا، میں نے ٹھوس لہجے میں اسے دھمکی دی، ہم تمہیں اس وقت آزاد کریں گے جب تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی، اس لیے اگر غلط بیانی کا ارادہ ہے تو اسے ذہن سے نکال دو۔ اگر غلط بیانی کی، میں نے فکر ادھورا چھوڑ دیا کہ اسے بھی معلوم تھا کہ ایک بے بس آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ گڑ گڑایا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پوچھا، آپ اس خاص اڈے کا محل وقوع بھی بتا دو۔ انگور اڈے سے جنوب مشرق کی جانب سڑک پر قریباً 8 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹی سی آبادی کھڑکلے آتی ہے۔ کھڑکلے سے مشرق کی جانب ایک کچی سڑک جا رہی ہے جس کی طوالت 5 کلومیٹر کے قدر ہوگی۔ راستے میں ایک نالا اور ایک چھوٹی پہاڑی بھی آتی ہے۔ سڑک کے اختتام پر ایک جنگل ہے، وہاں سردار کی ایک بڑی حویلی موجود ہے۔ عام دنوں میں وہاں 2-3 محافظ موجود رہتے ہیں، لیکن جب سردار وہاں پر موجود ہو تب محافظوں کی تعداد کسی بھی طرح 15-20 افراد سے کم نہیں ہوتی ہے۔ تو قبیل خان وہاں کیا خاص کام کرتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ وہاں وہ اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ شغل میلی کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، مطلب شراب شباب گانا بجانا وغیرہ وغیرہ۔ میری بات پر وہ شرمندگی ظاہر کیے بغیر بولا، یہ سرداروں کے شوق ہیں بھائی صاحب، تو وہ وہاں سے کب تک لوٹے گا؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کا ارادہ وہاں سے سیدھا افغانستان جانے کا تھا۔
اب یہ نہیں معلوم کہ وہاں وہ کتنا عرصہ گزاریں گے۔ اگر اسے تمہارے غائب ہونے کی بابت معلوم ہو جائے تب بھی وہ نہیں لوٹے گا۔ اس نے کون سا خود میری تلاش میں بھٹکنا ہے؟ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، وہ اپنے آدمیوں کو انگور اڈے سے بھی حکم صادر کر سکتا ہے اور افغانستان سے بھی۔ اس کے لیے اسے علام کھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ذرا اس خاص اڈے کی بناوٹ وغیرہ پر بھی روشنی ڈالو۔ وہ اس وسیع اور پختہ حویلی کے بارے تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ حویلی چل غوزوں کے جنگل میں واقع تھی اور وہ جنگل قبیل خان ہی کی ملکیت تھا۔ حویلی کا ایک بھی حصہ پہاڑی کے ساتھ جڑا تھا۔ سامنے مضبوط لکڑی کا ایک بڑا گیٹ تھا جو مشرق کی جانب پڑتا تھا۔ دیواروں کی اونچائی 10-11 فٹ تھی۔ حویلی کے سامنے والی دیوار جہاں شمالی اور جنوبی سمت کی دیوار سے مل رہی تھی، وہاں 2 مورچے اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ان کی چاروں دیواروں میں فائرنگ کرنے کے لیے ہول موجود تھے۔ اس نے کافی تفصیل سے حویلی کا نقشہ کھینچا تھا۔ مجھے لگا وہ ہمیں حویلی کے حفاظتی انتظامات سے مرعوب کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے کچھ مزید معلومات پوچھنے کے بعد میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ خان صاحب، آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ ہوں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ خاصہ گل کو مخاطب ہوا۔ محترم جناب سردار قبیل خان کے چہیتے صالح صاحب، کیا وہ تمہاری موت کی خبر سن کر بھی یہاں نہیں پہنچے گا؟ وہ تھوک نگلتا ہوا بولا، مگر آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں نے تمام معلومات آپ کو دے دیں تو مجھے گولی نہیں ماریں گے۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس پر ہم قائم ہیں دوست، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، وہ سب سے پہلے اپنے اغراض و مقاصد مد نظر رکھتا ہے۔ میں بھی سالہ ہونے کی وجہ سے اس کا منظور نظر نہیں ہوں۔ میری اپنی ذات میں بھی کئی ایسی باتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے اس نے مجھے یہ مقام دیا ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اس کی وجہ میں رشتہ داری کو لے آتے ہیں۔ ویسے تم نے ہمیں پہچان لیا ہے یا اب تک ہمیں زرولی کا آدمی سمجھ رہے ہو؟ مجھے شک ہے کہ تم وہی ہو جس نے روشن خان کو لنگڑا کیا ہے۔ وہ تمہارا تذکرہ SS کے نام سے کر رہا تھا۔ میں مسکرایا۔ شک کی وجہ؟ چلتی گاڑی کے ٹائر کو پہلی گولی سے نشانہ بنانا اور پھر اتنی ثروت سے میرے دونوں محافظوں کے سر میں گولی اتارنا، یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ میں نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، تو پھر تم ہمیں کسی مشر زرولی سے کیوں منسوب کر رہے تھے؟ وہ صاف گوئی سے بولا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ مشر زرولی نام کا کوئی سردار اس علاقے میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، تو اب کیوں اعتراف کر رہے ہو؟ کیونکہ اب تم میری جان بخشی کا وعدہ کر چکے ہو، اور روشن خان کہہ رہا تھا کہ SS اپنے الفاظ سے نہیں پھرتا، مگر میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں گولی نہیں ماروں گا، اور اس بات پر میں قائم ہوں۔ نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں صاف گوئی سے بولا، یار سیدھی بات یہ ہے کہ تمہیں زندہ چھوڑنے سے ہماری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں ہر قسم کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ میں اس حملے کو، مگر اس کی بات درمیان میں رہ گئی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے میں نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو مخالف جانب زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا۔ ایک ملک دشمن شخص سے وعدہ وعید لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہمیں سے کوئی ہمدردی تھی۔ سردار نے کہا، بندے کو مرنے کا یہ طریقہ مجھے بھی سکھا دو۔ میں ہنسا، اب زندہ بندہ تو کوئی یہاں موجود نہیں، مجھے تمہاری گردن کے ساتھ یہ کر کے ہی تمہیں سکھانا پڑے گا۔ وہ ترکی بترکی بولا، نہیں، تم مجھے زبانی بتا دو اور میں تمہاری گردن پر پریکٹس کر لیتا ہوں۔ تمہیں تو نہیں، البتہ اپنی چنارے بہن کو میں یہ ضرور سکھاؤں گا۔ امید ہے ایلیزونا کی آمد کے بعد وہ اس طریقے کو کسی نہ کسی پر ضرور استعمال کرنا چاہے گی۔